बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 5 जनवरी है, दिन है पीर का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी का इस्लामाबाद में खिताब। एक केस में उनके वारंट जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद पहुंचे। अपने खिताब में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को क्या पैगाम दिया और इमरान खान की तहरीक जो रोकना चाहते हैं उनके लिए आज की इस तकरीर में क्या पैगाम था, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरीम नवाज़ के फ़ौज मुखालिफ नारे आज अदालत में चलाए गए और पाकिस्तान में सियासी जमातें अपने मकासद के लिए फ़ौज को किस तरह से तनकीद का निशाना बनाती रही और एक सिलेक्टिव किस्म का एहतसाब इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। इसका भी मुकम्मल हाल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अदालती कार्रवाई में क्या हुआ। और अलीमा खान अडयाला के बाहर 10,000 का टारगेट है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात और मुज़ाकरात की कहानी और तहरीक इंसाफ अलीमा खान के साथ क्या अडयाला के बाहर खड़ी होगी या नहीं होगी, और अलीमा खान का अपनी जमात के लोगों को क्या पैगाम है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, किसान के लुटने की कहानी, आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे कि किसान के साथ किस तरह इस मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है। और फिर लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी का मामला है जहां पर एक और स्टूडेंट ने भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है। ये वजह क्या बन रही है? पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तो बोसीदा था ही था, हमारा जो तालीमी निज़ाम कहाँ पे स्टैंड करता है और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च का क्या मयार है, ये भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नया प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और ये प्योरली स्किल सेट के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। दोस्तों, आज सोहेल अफरीदी को ये मालूम था कि अगर वो इस्लामाबाद गए तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो पहुंचे हैं। उन्हें मालूम था कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया कम से कम तमाशा लगाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम भी इस्लामाबाद जाकर देखते हैं और देखते हैं कि जमहूरियत के दुश्मनों में कितना दमखम है और वो क्या मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि इस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत देखनी है तो आपने KPK की तरफ देखना है, जहाँ पर पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के मुताबिक एक हुकूमत बनाई गई। सोहेल अफरीदी अब जहाँ भी जाएगा तो आपको चलती फिरती जमहूरियत नज़र आएगी। तकरीब का उन्वान था कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। दोस्तों, पिछले 78 वर्षों में हमें जमहूरियत के नाम पर तो लूटा गया। लोग आते हैं, आमिर आते हैं, अपने फ़लसफ़े को, अपने ख़यालात को, अपनी सोच को जमहूरियत का लबादा ओढ़कर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। किसी ने एनलाइटन मॉडरेशन के नाम पर, किसी ने पाकिस्तान में अपनी नाम से एक डॉक्ट्रिन निकाली, किसी ने इस्लाम के नाम पर, और फिर किसी ने पाकिस्तान को तरक्की के नाम पर अपनी सोच को हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की। लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? कुछ भी नहीं। आपने पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया किया और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, बार बार हुआ। इस तकरीब से खिताब करते हुए सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान में 3-4 जो बहुत अहम इश्यूज़ हैं और लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं उन्हें मुखातिब करते हुए पैगाम दिया। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, सियासी जमातें, वकला और पाकिस्तान की आवाम। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब भी इस मुल्क में जमहूरियत की बात होगी तो आपको KPK की तरफ देखना है। तो सोहेल अफरीदी इस मुल्क में चलती फिरती जमहूरियत का नाम है। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि हमने इस फरसुदा निज़ाम को तब्दील करने के लिए अपनी जवानियां कुर्बान कर दी। आज भी इसी जदोजहद में है। आज मुल्क जिस नहज पर पहुंच गया, इससे आगे तबाही है। अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाएगा। लेकिन इस आवाम का सर क्या करें? भेड़ बकरियां बनोगे या कौम बनकर भी दिखाओगे? पाकिस्तान में सर जुल्म होता है ना तो लोग मोबाइल निकालते हैं और उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। ये है हकीकत इस कौम की। अपने ऊपर जुल्म होता है तो फिर आपको एहसास होता है कि जुल्म किसे कहते हैं और जालिम कैसा होता है। लेकिन जब हम दूसरों पर जुल्म होते हुए देखते हैं तो हमें जालिम तो नज़र आता है अपने कैमरों में, लेकिन हम उस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं करते। ये है हकीकत इस कौम की, जिसमें आप जनरेशन Z और Y और न जाने कौन कौन सी जनरेशन ढूंढ रहे हैं। आज पाकिस्तान की सर ये हकीकत है। हम भेड़ बकरियां रहेंगे क्योंकि हमें आदत हो गई कि हमने इस जुल्म को सहना है। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि वकला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वकला अगर आज खड़े ना हुए तो फिर आने वाली नस्लें हम पर और आप पर थूकेंगी। वकला को खड़ा होना का, पाकिस्तान में वकला तहरीक जब चली तो ये एक मॉडल बन गया कि हम किसी आमिर को इस तरह भी नीचे गिरा सकते हैं उसकी कुर्सी से। और आज जब वकला
کے متعلق بات کی جاتی ہے تو آج کے حالات اور ماضی کے حالات میں صرف فرق نہیں ہے. اس وقت ڈوگر کورٹس بن گئی، آج پاکستان میں ایک نئی عدالت بنا کر ترامیم کروا کر نظام میں جو نظام کے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے اپنے ساتھ سیاسی جماعتوں کو ملا کر ترمیم کی اور عدالتی نظام کھڑا کر دیا. ماضی میں یہ سب کچھ ڈنڈے کے زور پر ہوا، آج بھی ڈنڈے کے زور پہ ہوا، لیکن فرق صرف اس میں یہ ہے کہ آج آئین کے اندر ترامیم کروانے میں پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے جو ماضی میں اس نظام کے خلاف کھڑی ہوئی. تو وکلا تحریک کی طرف اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ وکلا اٹھ کھڑے ہوں، 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم اور عدالتی نظام، یعنی 1 برس ہو گیا عمران خان کی ایک عدالت میں اپیلیں نہیں لگ رہی. اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا اس ملک کے اندر؟ مریم نواز جب پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرے تو آپ اسے ایک بڑا عہدہ دے دیتے ہیں، ایک صوبے کی حکومت اسے مل جاتی ہے. یہ کوئی عوام کے راستے سے نہیں ملی، یہ وہ راستہ تھا جس کا ذکر مریم نواز ہمیشہ کرتی رہی. تو دوستو اس لیے اس ماڈل کو بار بار دیکھا جاتا ہے. آج انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ تحریک کا آغاز کریں، پاکستان کا ایک ایک نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیں یہ جو وکلا تحریک ہے یہ بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی. بارز کے الیکشن بار بار ہوئے پاکستان میں مختلف بارز کے، لیکن وہ وکلا جو تحریک انصاف میں ایک بڑی تعداد میں اس جماعت کا حصہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور انہوں نے وکلا تحریک کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا. ان کے اپنے پولیٹیکل مفادات جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت کہتا ہے کہ میں حامد خان کو ووٹ نہیں دوں گا. بھائی کیوں نہیں دو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے سے اختلافات ہیں، لہٰذا پوری جماعت اور پوری قوم جو اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتے گی. یہی ہوا نا. تو ان کے اپنے پرسنل اختلافات اس پوری تحریک کے راستے میں آ گئے. پھر اگلی چیز، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلا رہے. عمران خان اور اس کا ہر سپاہی جانتا ہے کہ انصاف ہو، چاہتا ہے کہ انصاف ہو، اور اگر انصاف کی راہ میں ہمارے گلے بھی کٹ جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو سر وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم اگر واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دینا، آج سہیل افریدی نے یہ اعلان کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ سہیل افریدی اس راستے پہ چل کے دکھائے گا جو پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے، یعنی نتائج کچھ بھی ہوں لیکن سہیل افریدی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، لیکن اب ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بندوق کی نوک پر ہمارے ساتھ بدماشی کرتے ہیں، ہم عوام کی حفاظت کریں گے. اچھا اس دوران ہوا یہ جی کہ لائٹ چلی گئی، اور لائٹ تو نے تو جانا ہی تھا. یہاں پر لوگوں کو کہ وہ نہ جا سکے کہیں پر، آپ راستے بند کر دیتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں. تو مجھے تو لگ یہ رہا ہے کہ جب یہ کراچی جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ فلائٹ بھی لیٹ ہو جائے اور شاید ان کو اجازت ہی نہ ملے کہ وہ کراچی جا سکیں. تو سہیل افریدی کو اپنے سفر کا پہلے ہی آغاز کر دینا چاہیے. دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ علیمہ خان کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کی بریت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. علیمہ خان نے عدالت کے باہر جو گفتگو کی ہے یہ اس کے 4 نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ 22 نومبر پیغام پہلے اکتوبر میں 26ویں ترمیم کی گئی تھی. 26ویں ترمیم کے ذریعے پاکستانیوں پر انصاف کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے گئے. 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی. سب کچھ 14 سیٹوں والی جماعت کے ہاتھوں کروایا گیا. جو کیس میرے خلاف لگنا بھی نہیں چاہیے تھا، ٹی وی پر لوگ بیٹھ کر، اینکرز بیٹھ کر مجھے روز سزائیں سناتے ہیں، مجھے سزا دی جاتی ہے. عدالت بیچاری ان کے خلاف ایکشن میں کیوں نہیں آتی؟ ووٹ چوری کرنے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہ سب ووٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کیا لگنا چاہیے؟ یہ پنجاب حکومت مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی اور ڈری ہوئی ہے. حکومت میرے اوپر چارجز عمران خان کے پیغام پہنچانے کے لگاتی ہے، اور یہ چارجز بار بار لگائے جاتے ہیں کہ یہ عمران خان کا پیغام باہر لے کر کیوں آتے ہیں. دیکھیں آج میں مریم کی ایک تقریر سن رہا ہوں، میں آگے چل کر مریم نے جو نعرے لگائے وہ بھی آپ کو سنائیں گے. لیکن مریم نواز آج ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بار بار یہ کہتی ہیں ان کی سیاست میں سے اور ان کی تقریروں میں سے، ان کے بیانات میں سے میرا ہمارا سر کبھی نہیں نکلے گا. مریم نواز کہتی ہیں کہ کسی خاتون کا وزیر اعلیٰ بننا مثال ہے کہ خواتین کہیں بھی پہنچ سکتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ریفرنس دے دیتا ہوں. ماضی میں جب نواز شریف صاحب پاکستان نہیں گئے تھے تو یہاں پر یہ فرمائشی سوال کسی سے کروایا گیا کہ میڈم کیسا لگے گا آپ کو کہ اگر آپ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خاتون وزیر اعلیٰ بن جائیں. اس ملک میں پہلی خاتون وزیر اعظم بھی بنی تو کیا کوئی پاکستان کے حالات بدل گئے؟ یہ صرف پرسنل سر آپ کی ایک اسے کامیابی کہیں، اس کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کی عوام کو کیا چاہیے؟ آج کسان کی میں آپ کو ویڈیوز آگے چل کے دکھاؤں گا، اسے ریٹ ہی نہیں مل رہا. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی فصل کو یا تو وہ ختم کر رہا ہے چونکہ ٹائم نکل رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس فصل کے اس زمین کے اوپر کچھ اور اگایا جائے،
یا پھر وہ جانوروں کو کھلانے پر مجبور ہو گیا. تو یہ ہے مریم نواز کی کارکردگی. علیمہ خان یہ بھی کہتی ہے کہ ان ججز کے حالات یہ ہیں کہ چینلز پر بیٹھ کر اینکرز علیمہ خان کو سزائیں سنا رہے ہیں, علیمہ خان کو جیل بھیجا جا رہا ہے, اور یہ جج توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے. اگر عمران خان یہ کہے نا کہ ہم جج زیبا آپ سے پوچھیں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا, تو یہ تمام جو ججز کچھ ان میں سے ریٹائر ہو گئے وہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ ہماری ایک جج خاتون کو دھمکی دے رہے ہیں. تو پورا نظام اس وقت حرکت میں آ گیا تھا, کیونکہ نظام چاہتا تھا کہ عمران خان کو ایک اور کیس بنا کر رگڑا لگایا جائے. آج پاکستان میں اینکرز, صحافی ٹی وی پر بیٹھ کر سزائیں سناتے ہیں. پاکستان کی کسی عدالت کو اپنی عدالت کی تکریم عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں نا کہ یار عدالت میری ہے, فیصلہ میں نے کرنا ہے. یہ آپ کو فیصلہ پہلے کس نے بتا دیا؟ لیکن یہ فیصلے پہلے سے لیک کیے جاتے ہیں, لوگوں کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی, پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جناب بیٹھ کر آپ ٹی وی چینلز پر یہ بیانیاں بنائیں. ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو عمران خان آج باہر ہوتے. آج 1 سال ہو گیا القادر کیس میں اپیل سماعت کے لیے فکس نہیں کی جا رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر 8 جنوری کے بعد ہم انصاف کے حصول کے لیے بیٹھیں گے. دیکھیں اب انہوں نے کرنا یہ ہے کہ کل منگل ہے, 10,000 کا ٹارگٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے 10,000 بندہ اکٹھا کرنا اڈیالہ کے باہر سر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور جب سے یہ انہوں نے اعلان کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد دوسری طرف سے بھی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے انہیں کسی صورت بھی اڈیالہ روڈ پر بھی آنے نہیں دینا اور روک لینا ہے. لیکن اگر 10,000 بندہ آپ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دھرنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کو یہ کنٹینیو کرنا چاہیے, اور یہ بھی آپ فیصلہ کریں کہ جب واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو اس کی بھی اسٹریٹجی کوئی دیکھنی پڑے گی کہ جب آپ کو گرفتار کر کے چکری یا آس پاس آپ کو بھیج دیا جاتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کوئی حکمت عملی ایسی بنا کر واپس آ سکتی ہے. چونکہ یہ ایک ریگولر فیچر ہو گیا نا, اور میرا خیال ہے کہ یہ 8-10 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. 3-4 دفعہ انہوں نے پانی پھینکا. اس سے پہلے بھی علیمہ خان کو گرفتار کر کے, یا تو آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک شادی ہال میں ان کو بند کر دیا گیا تھا, پھر وہاں سے ان کو گرفتار کر کے اسلام آباد کی حدود سے نکال دیا گیا. تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں نے اس سے پہلے وہ جو صاحب جنہوں نے ٹریبیون کے اندر ایک آرٹیکل لکھا, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے بہت زیادہ اس کے اوپر اسے ٹویٹ کیا گیا, اس پر بات ہوئی. لیکن میرے لیے یہ آرٹیکل سے زیادہ وہ بچے, وہ نوجوان, وہ لوگ امپورٹنٹ تھے جو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر نا علیمہ خان کے ساتھ عمران خان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی پیشیوں کے اوپر کوئی گیا, یا کسی کو پتا ہو کہ وہاں پر 500 کے قریب مقدمات لوگوں پر بنائے گئے. بتایا جاتا ہے کہ 400 سے 500 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. لوگ اڈیالہ کے باہر گرفتار ہوئے, اور پاکستان تحریک انصاف میں صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پیچھے جاتے ہیں. کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان لوگوں کے نام کیا ہیں, یہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کس شہر سے نکلے, اور عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ کے باہر انہوں نے اپنے آپ کو گرفتار کروا دیا, اور وہ صرف ایک ریزسٹنس کی علامت بننا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے ایک پالیسی بنانی چاہیے. آپ بہت اچھا جی آرٹیکل لکھے, کوئی امریکہ بیٹھ کے آرٹیکل لکھتا ہے اور آپ اس کے اوپر سب ہر طرف بات شروع ہو جاتی ہے. لیکن اصل طاقت آپ کی وہ ورکر ہے جو اڈیالہ کے باہر آنے کے لیے تیار ہے, گرفتار ہونے کے لیے تیار ہے. اور دیکھیں اس میں نا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جب وہ گرفتار اس کو کر لیا جاتا ہے اور کسی بھی پیشی پر وہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, وہ عمران خان زندہ باد, اور مجھے دوبارہ گرفتار کریں, میرا سب کچھ قربان, میں کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہی سننے کو ملتا ہے نا. تو کیا وہ بچہ جس نے وہ آرٹیکل کے بارے میں ایک اپالوجی بھی ریلیز کر دی اور بعد میں ایک ویڈیو پیغام دیا, وہ امپورٹنٹ تھا, وہ آرٹیکل امپورٹنٹ تھا, یا وہ ورکر جو اڈیالہ کے باہر گرفتاری دے رہا ہے؟ اور دوستوں جو سب سے خطرناک بات تھی, انہوں نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. اب وہ علیمہ خان یہ بتاتی ہیں کہ منگل جو لاسٹ گزری ہے, ان کی بہن کی نواسی کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا گیا. پہلے وہ صاحب وہاں پہ کھڑے تھے, وہ اشاروں سے بتا رہے تھے کہ کس کو تم نے پانی مارنا ہے, ان کو نیچے کراؤ, اور اس کے بعد گرفتاریاں جو شروع ہو جاتی ہیں. اب کل 10,000 کا ٹارگٹ ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا, اس کا فیصلہ سر کل ہو جائے گا. اور میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کو پارٹی سے نکالا جائے, اور اس پر بھی آپ کو آواز جو ہے اپنی بلند کرنی چاہیے. دوستو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا معاملہ ہے. تحریک انصاف کے جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز سے ملاقات ہوئی ہے, اور باقاعدہ طور پہ اب اس کو انیشیٹ کر دیا جائے گا. اور دیکھنا یہ ہوگا
کہ جو دستاویزات دی گئی ہیں اس کے بعد یہ کام جو نیکسٹ جب سیشن شروع ہوتا ہے اس کی کارروائی پر کوئی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن سردار صاحب کر یہ رہے ہیں, انہوں نے اچکزئی کے خلاف یعنی جو اپوزیشن بنانے کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اس پر انہوں نے ایک بات ضرور کی ہے کہ قاعدے اور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا ہم کریں گے. قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اس معاملے پر ایوان کو آگاہ کروں گا. اور پھر بعد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہیں. وزیر اعظم کسی چیز سے مجھے نہیں روکتے. اپوزیشن کو کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر سیاست نہ کریں. آئندہ اجلاس کے آغاز پر اپوزیشن لیڈر کی تقرری جو کر دی جائے گی. ہوتا یہ کہ بریسٹر گوہر یا ریسٹ آف دا کمپنی جا کر کہتے ہیں کہ سر ہمیں اعتراض ہے. بھئی یہ عمران خان کا فیصلہ ہے, یا تم اپنی پارٹی بنا کر جو مرضی کرو, تمہارا حکم چلے گا. لیکن یہ عوام اور پاکستان تحریک انصاف کا اکیلا نہیں, عوام اور عمران خان کا فیصلہ ہے کہ لیڈ کون کرے گا. اب پاکستان تحریک انصاف میں جو کنسرن پایا جاتا ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر کہیں اور سے آ گیا تو پھر ہم قربانیاں کیوں دیں. بھئی آپ قربانیاں نہیں دے رہے, آپ صرف وقت کو دھکا دے رہے ہیں. اور عمران خان کو یہ بات معلوم تھی کہ پچھلے 2 برسوں میں جس کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنایا, کچھ تقریریں کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایوان کے اندر ایوان کو کیسے چلانا ہے, اپوزیشن لیڈر کیسا ہوگا, اس کی تقریریں, اس کا مقام کیسا ہوگا, یہ خود اس نے فیصلہ کرنا ہے. آج سہیل افریدی سے ان کو اس لیے تکلیف ہے کیونکہ ان کو مائنس کر کے اس جنریشن میں سے ایک عمران خان نے لیڈر پیدا کر دیا. اور ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم جو پرانے بابے کہاں جائیں گے, ہماری قربانیاں ہیں, ہمارا ٹائم ہے, ہم نے اپنے سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کو دیا, لیکن ہمیں کیوں یہ مقام نہیں ملتا کیونکہ تم عمران خان کے بیانی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے. دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ عدالت میں مریم نواز کی ویڈیوز کا یہ معاملہ کیا ہے. ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ علی ہادی چٹھا پر متنازع ٹویٹس کا ایک کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کیس کے اندر ہوا کیا ہے, اور مریم نواز اور پھر کچھ اور لوگوں کی ویڈیوز جو چلا کر سوال کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو یہ کیسز بناتے ہیں کہ پہلا جو نعرے لگے اور جو پہلا موقف تھا کچھ لوگوں کا وہ غلط تھا یا آج غلط ہے. ان کے نعرے لگانے میں اور ہمارے نعرے لگانے میں فرق کیا ہے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کیس کی سماعت کے دوران مریم نواز کی ویڈیو چلا دی گئی. مریم نواز کی تقریر کے دوران یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے مریم نواز کی تقریر کے دوران باجوہ چور اور پاپا جونز کے نعرے بھی لگے. ہادی علی چٹھا نے یہ بھی کہا کہ کیا مریم نواز کی تقریر ریاست مخالفت کے زمرے میں آتی ہے. گواہ انیس الرحمان صاحب کا موقف کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ ریاست مخالف ہے. مریم نواز کی ویڈیو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ ویڈیو ملے گی تو میں پھر اس پر کوئی کمنٹ کروں گا, یعنی جب آپ کو کہا جائے گا کہ مریم کے خلاف کیس بناؤ تو تب آپ کیس بنائیں گے. وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ مریم کو ہم نے آزاد کر دیا, مریم کے بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں ملا. دوستوں جب یہ ویڈیوز چلائی جا رہی تھی نا تو وہاں پہ عدالت میں نعرے بازی بھی ہوئی ہے. مجروکہ صاحب کی یہ عدالت ہے جہاں پہ یہ کیس چل رہا ہے, اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو ہیں وہ جرا کر رہے ہیں انیس الرحمان کے اوپر. اب انیس الرحمان صاحب کو جو سوال انہوں نے ایک اور بھی یہ پوچھا کہ توہین مذہب کا جو معاملہ ہے اس پر آپ نے کتنے کیسز بنائے, کوئی رپورٹ تیار کی ہے. تو اس پہ انیس الرحمان جواب دیتے ہیں کہ اس حوالے سے انہیں یاد نہیں کہ کتنے کیسز تھے. میرے علم میں نہیں کہ توہین مذہب کیسز کے حوالے سے ہائی کورٹ میں لائیو سماعت ہوتی رہی. میری تعلیم ایم فل کمپیوٹر سائنس ہے, میں نے ڈپارٹمنٹل ٹریننگ کی ہوئی ہے, اور پیکا ایکٹ, سائبر کرائم اور CRPC کے حوالے سے میں نے ورکشاپس جو ہیں ان کو اٹینڈ بھی کیا. جبری گمشدگیوں کے کیسز کے حوالے سے کوئی ٹریننگ یا ورکشاپ مجھے نہیں دی گئی. گواہ نے مزید کہا کہ میرے علم کے مطابق اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ریاست کا مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنی رپورٹ میں متعلقہ ملزمان کے خلاف کسی دوسرے کا ذکر نہیں کیا. آپ اگر ذکر نہیں کرتے یعنی آپ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی پریسیڈنٹس پہلے بھی موجود تھے اور ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی, ایسے عناصر کے خلاف ہم دوبارہ کارروائی کریں گے, لیکن کسی چیز کا حوالہ اس رپورٹ میں نہیں دیا گیا. تمام ٹویٹس میں BLA اور دیگر کالعدم جماعتوں کی حمایت کی گئی. دوران سماعت ہادی علی چٹھا کی جانب سے کیس فائل میں موجود ایک ٹویٹ گواہ کو پڑھایا گیا. ہادی علی چٹھا نے پوچھا کہ کیا اس ٹویٹ میں تحریک طالبان پاکستان یا BLA کا ذکر موجود ہے. جواب میں گواہ انیس الرحمان نے کہا کہ اس ٹویٹ میں نام کے ساتھ ذکر نہیں, مگر بیانیہ وہی ہے. تمام ٹویٹس فیک اور ریاست مخالف ہیں اور غلط معلومات پر مبنی ہیں. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو کب کالعدم قرار دیا گیا اس حوالے سے تاریخ یاد نہیں. جب رپورٹ بنائی تھی تو اس وقت نیکٹا کی ویب سائٹ چیک کی تھی. کالعدم جماعتوں یا لوگوں کا بیانیہ پھیلانا جرم ہے.
ہادی علی چٹھا کی جانب سے ڈان اخبار کی سٹوری کا حوالہ بھی پیش کیا گیا۔ ہادی علی نے یہ کہا کہ 31 جولائی 2025 کو ڈان اخبار نے حق دو تحریک بلوچستان کے حوالے سے خبر شائع کی، جسے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور مولانا ہدایت الرحمان سمیت دیگر کے بیانات کا حوالہ موجود ہے۔ اس پر گواہ انیس الرحمان نے کہا کہ میں اس حوالے سے رائے نہیں دے سکتا، ایسا کوئی کیس میرے پاس آیا تو میں ضرور دیکھوں گا۔ اور دوستوں پھر اس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے بیرسٹر عقیل نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، یہ تمام باتیں اس کا ذکر ہوا، لیکن سوال یہاں پہ جو سب سے اہم ہے کہ ماضی میں جو مریم کہتی رہی، جو آصف علی زرداری نے باتیں کہی یا پھر نواز شریف صاحب کہتے رہے، وہ آج کس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے۔ یہ کمپرومائز سرکار ہے نا، آپ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، آپ کا وہ پبلک فیس ہیں، دنیا کو ایک جمہوری شکل آپ نے دکھانی ہے، تو وہ ان جماعتوں کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں پاکستان میں جمہوریت ہے اور حکومتیں موجود ہیں، لیکن اصل چہرہ ان کا یہی ہے کہ یہ ایک جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرانزیشن سے پاکستان کی سیاست جو ہے گزر رہی ہے، صرف وہاں بھی آپ کو ٹرانزیشن نظر آتی ہے، وہاں پر بھی ایک چینج ہے، اور وہ چینج کیا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا، بھئی ہم کسی کے جو بیگیج ہے اس کو نہیں اٹھائیں گے اپنے کندھوں پہ، وہ بیگیج انہی کو مبارک ہو، اب ہم نے ایک نئے سسٹم کو چلانا ہے اور ہم اس سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ عدالتی کارروائی اور اس میں اٹھائے جانے والے سوالات، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹس، پاکستان میں مریم اورنگزیب اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی، اور پھر مریم نواز کی تقریریں، اور پھر کچھ جماعتوں کی جو آرگنائزیشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ارینج کرنے کے حوالے سے جو پولیس اپنا رول پلے کر رہی تھی، تمام سوالات جو ہیں وہ رکھے گئے۔ اب خبر یہ ہے جی کہ اگلی سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے بھائی کے خلاف مقدمہ جی درج کر دیا گیا ہے، اور اس میں وہی معاملہ ہے زمینوں کا، اور بتایا جاتا ہے کہ اینٹی کرپشن سرکل ایف آئی اے اسلام آباد میں درج کیس میں سابق حلقہ پٹواری نجف حمید اور ریونیو افسر عبد الظہور کو ملزم نامزد کیا گیا۔ ملزمان پر 1 کنال قیمتی زمین بوگس انتقال کے ذریعے ہتھیانے کا الزام ہے۔ مقدمے میں دھوکہ دہی، جعلسازی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی دفعات شامل ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پٹواری ہو اور وہ بھی بھائی ہو پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا، اور وہ اس طرح کے کام نہ کرے؟ بات سر یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے اپنی فائلیں بنائی ہوتی ہیں، اور وقت آنے پر کسی نے ان کی بھی فائل بنا کے رکھی ہوگی نا کہ اچھا اس کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے کیسز نکال کر اب اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ایک پٹواری اوپر سے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھائی، اور اس کے کوئی جو ہے وہ کرپشن نہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ایک بات ہے، لیکن اب یہ کیس جو ہے ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو دوستوں میں ایک افسوسناک خبر لاہور کے حوالے سے بھی دوں، اور پھر ہم کسان کی بھی بات کریں گے اپنے پروگرام میں، اور سوشل میڈیا پہ آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن یونیورسٹی آف لاہور میں سر ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے، اور ایک اور بچی نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا یہ پتہ، جو انیشل انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یونیورسٹی آف لاہور میں ایک اور طالبہ کا معاملہ، 4تھے فلور سے انہوں نے چھلانگ لگائی۔ واقعے سے پہلے طالبہ نے اپنے گھر کال کی۔ اہل خانہ اور طالبہ کے درمیان کال میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طلبہ کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں بچ سکی۔ یونیورسٹی آف لاہور میں یہ دوسرا معاملہ ہے۔ فاطمہ نامی لڑکی کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک ٹیچر کی طرف سے سلیبس نہیں دیا گیا، اور اٹینڈنس کا مسئلہ تھا۔ کچھ دن پہلے اسی یونیورسٹی میں ایک اور طالب علم نے انہی وجوہات کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا۔ طلباء کا الزام ہے کہ یونیورسٹی میں طالب علموں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور سوال کرنے پر پابندی ہے۔ یونیورسٹی کا موقف، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 21 سالہ طالبہ فاطمہ شیخو پورہ کے علاقے نارنگ منڈی کی رہائشی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق بچی کا 3 ماہ قبل داخلہ ہوا تھا، اور ابھی تک اس کا CGPA 3.14 تھا۔ بچی کی حاضری بھی مکمل تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی اب تک کی تحقیقات کے مطابق بچی کو یونیورسٹی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فاطمہ 2 روز بعد آج اپنی والدہ کے ہمراہ یونیورسٹی پہنچی تھی، اور جس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دیکھیں اس میں ایک پریشر تو ضرور بچوں کے اوپر تعلیم کا ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ایک یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس پیٹرن کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور میں اس کے اوپر غیر ضروری کمنٹ نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو دوستوں بتا دوں کہ ہم اپنے بچوں کو، اگر یہ کوئی فائنینشیل ایشوز تھے تو وہ بھی دیکھا جائے، اگر کوئی پڑھائی کے ایشوز ہیں تو ان کو بھی دیکھا جائے، لیکن پڑھائی کے زیادہ تر ایشوز نکلتے ہیں۔ ماں باپ سب کچھ بیچ کر اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھیجتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچیاں خاص طور پہ ان کو تعلیم ملے، اور انہیں کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ان کے پاس جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ڈگری ضرور موجود ہو۔ لیکن ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان یونیورسٹیز کے اندر جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے نمبرز کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے، تو آپ کو صرف داخلے پر زور نہیں دینا، آپ کو بچوں کی قابلیت پہ بھی زور دینا ہے۔
اور جب آپ ٹیسٹ لیتے ہیں یا جب آپ بچوں کو انرول کرتے ہیں تو اس کو یہ دیکھا جائے، کیونکہ ہمارا سر پورا جو سسٹم ہے میٹرک سے پہلے اس کے کالجز اور اس کے بعد یونیورسٹی، سر یہ کہیں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. ریسرچ کا پرپوزل انہوں نے سبمٹ کروانا تھا. یہ پاکستان کی یونیورسٹی کے حالات ہیں. کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ وہ اپنے پرپوزل جو تھے وہ جمع نہیں کروا رہے تھے. جب پرپوزل جمع کروایا گیا، ٹاپک سلیکٹ کیا گیا، تو وہ اس قابل پاکستان میں ریسرچ کے قابل نہیں تھے. اچھا، جب پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب سے کہ بھئی کیوں ریسرچ کے قابل نہیں، پروفیسر صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس یہ سہولیات ہی نہیں ہیں. بھئی تم اپنے بچوں کو جب تیاری نہیں کرو گے، بچوں کو ریسرچ پوسٹ گریجویشن میں آ کر جب آپ جس راستے پہ آپ کو چلانا چاہتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل ٹائپ کی ریسرچ ہو، تو انٹرنیشنل ٹائپ کی ریسرچ کے لیے آپ کو بچوں کو پہلے تیار کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ ریسرچ ایتھکس ہی نہیں ہے، نہ وہ میتھڈالوجیز ہیں، نہ وہ طریقہ کار ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی لیبس ہیں کہ جہاں پہ آپ یہ ریسرچ کروا سکیں. ہماری پاکستان کی سر کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کے انٹرنیشنل پیپرز جو ہے نا وہ کہیں ریسرچ کے ایکسیپٹ کی جائیں یا پڑھائے جاتے ہوں. یعنی ہمارا جو نظام ہے وہ اتنا فرسودہ ہے. ہم نے زور لگایا ہوا ہے نا لیپ ٹاپ دے دیو. لیپ ٹاپ تے کی کریں گے جی؟ لیپ ٹاپ تے ان کی حکومت کے قصیدے پڑھیں گے، کیا کریں گے لیپ ٹاپ کے اوپر؟ تو جب تک آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، آئی ڈونٹ نو اس کی وجہ کیا بنی، لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ ایجوکیشنل پریشر تھا تو اس کی سر ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے انجینئرز بچے نکل رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. انڈسٹری نہیں ہے تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ ڈاکٹرز کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. اب آپ نے کبھی زندگی میں سنا تھا کہ پاکستان میں کبھی ڈاکٹرز بھی بے روزگار ہوں گے؟ یہاں پہ ڈاکٹرز بھی بے روزگار ہیں. میرا جی مینیجر جو ہے، جو چینل کا مینیجر ہے، وہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ پیسے بنا رہا ہے. پاکستان میں 30,000 کی نوکری جو ہے نا ڈاکٹرز کے پاس نہیں، مشکل سے ملتی ہے. اور ہاؤس جاب 45,000 40,000، وہ بھی سفارشوں کے بعد. تو یہ پاکستان کے اندر حالات ہیں. تو سو ایک اور طبقہ جو اس وقت بری طرح اس حکومت کے ظلم کا شکار ہے، اور وہ ہے کسان. کسانوں کے لیے جی ہم روزانہ آواز اٹھائیں گے، کسانوں کے بارے میں ہم روز بات کریں گے تفصیلات کے مطابق. بارڈر کی بندش کی وجہ سے صرف آلو کی فصل میں 66 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جی. اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جن میں کسان سبزیاں جانوروں کو کھلا رہے ہیں. اور کسانوں نے لاہور سے احتجاج کا اعلان کیا، لیکن حکومت نے چند دن مانگے اور اب معاملہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے. اور اس سے پہلے منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کے باہر مال روڈ پر آلوؤں کی ریڑیاں لگائی جائیں اور شہریوں کو مفت جو ہے آلو احتجاجاً تقسیم کیا جائے. گندم کی وہ فصل جس کا ریٹ کٹائی کے بعد 1800 ہے، 1800 سے 1000 تک تھا، اب وہی ریٹ جب کسانوں نے گندم اونے پونے داموں بیچ دی تو 45 اور 5000 تک پہنچ گیا. تو یہی سرکار تو یہی کرتی ہے نا. آپ ان خاندانوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے بچوں کی، آدھوں کے بچوں کی آپ کو کاروبار ملیں گے، آدھے بچے ان کے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، تعلقات ہیں، سیکٹریز کے ساتھ ملاقاتیں، اپنے علاقے کے کام کر کے اپنی امپائرز کو بڑا کر رہے ہیں. دوستو ایسے سلطنت کو چلایا جاتا ہے، ریاست کو یا ملک کو نہیں چلایا جاتا. انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، اپنی مملکتیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. ان کی آپ کو ملز ملیں گی، کسان کا یہ خون نچوڑ لیتے ہیں. گنا جب سوکھنے والا ہوتا ہے تو اس کو اونے پونے خریدا جاتا ہے اور مہنگی چینی بنا کر پہلے ملک میں بیچو مہنگے داموں، اگر نہیں تو باہر بھیج دی جائے، پھر باہر سے ملک میں قلت جب پیدا ہو تو دوبارہ سبسڈی دے کر منگوائی جائے. یار ان کی تو چاندی ہوئی ہے. یہ جو چینی ہے نا، اس سے یہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بنا رہے ہیں، اور ہر سال یہ بنایا جاتا ہے. محنت کسی کی ہے. کسان کو سر اس ملک میں کچھ نہیں ملا. اب آپ دیکھیے گا کہ کسان جو ہے وہ چھوڑ دے گا، وہ اپنی زمینوں کے اوپر کاشت جو ہے وہ چھوڑ دے گا، اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ تو آپ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، ویڈیو کا حصہ بنیں کمنٹ دے کر. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس کو پروگرام میں شامل کریں. اپنا خیال رکھیں اور جا کر عرفان ہاشمی ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.